अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एपिसोड नंबर 2 ऑफ यकीन का सफ़र। तो चलें शुरू करते हैं। हेलो डैड, क्या कहा उन्होंने? पहली रिंग पर कॉल उठाते ही ज़ावियार ने बेचैनी से पूछा। ज़ावियार, फ़ोन ज़विश को दो, उसके वालिद ने बात करनी है उससे। ये लो, तुम्हारे बाबा की कॉल है, ज़ावियार ने फ़ोन ज़विश को देते हुए कहा। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? बाबा, मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे डर लगता है। फ़ोन कान से लगाते हुए वो रोते हुए बोली। ज़वी मेरा बच्चा, बाबा है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, और तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, और जैसे पुलिस की रेड ख़त्म होगी वो तुम्हें यहाँ ले आएंगे, अहमद साहब ने नहायत मोहब्बत से समझाते हुए कहा। ज़वी मेरी जान, आज की रात गुजार ले, कल सुबह तू यहाँ होगी, और डरने की ज़रूरत नहीं, हालात को समझ। उन्होंने अभी तक तुझे कुछ नहीं कहा, आगे भी कुछ नहीं कहेंगे, और देख तेरे माँ बाप भी यही हैं, हम हैं ना इनके पास। तू आज रात बहादुर बन के अपना ख्याल रख, और ऐसे रोते नहीं, तेरे इस तरह आंसू बहाने से हमें तकलीफ़ होती है। फुप्पो ने उसे मुतमईन करना चाहा। अच्छा, मैं नहीं रोती, लेकिन आप अम्मी और बाबा दोनों का ख्याल रखना, मैं सुबह आपके पास होंगी, अपने आंसू साफ करते हुए ज़विश ने जवाब दिया और कॉल काट दी। भाई साहब, आप डरे नहीं, आपकी बेटी उस घर के अंदर सेफ है। आप भी मेरे बेटे का नंबर ले लें, आप अपनी तसल्ली के लिए उसे कॉल करते रहिएगा। नंबर देने के बाद महताब सुल्तान और रेहाना बेगम वहाँ से चले गए। हो गई बात तुम्हारी? अब थोड़ी तसल्ली हुई? ज़ावियार ने ज़विश से मोबाइल लेते हुए पूछा। लहजा कदरे नॉर्मल और धीमा था। गुड़िया, हम बाहर हैं, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना। ठीक है, सर असबात में हिलाते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। तू टेंशन में क्यों है अब इस तरह? अब एक तरह से देखा जाए तो तुझे खुश होना चाहिए कि जिसे देखने की तमन्ना तूने की थी तुझे वो मिल गई। यार, मैंने ऐसे मिलने की ख्वाहिश तो कभी ना की थी कि जिसमें वो मुझसे डर जाए, ज़ावियार ने बेबसी से बैठते हुए जवाब दिया। अब जो हो गया इसे तो हम बदल नहीं सकते, और अभी वो काफ़ी नॉर्मल है। वैसे तूने निकाब में भी इसे पहचान लिया? मुस्तफ़ा ने शरारत से पूछा। एक झलक देख के जिसकी चाहत हो जाए उसे पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। आगे का क्या सोचा है? मुस्तफ़ा ने उसे देखते हुए पूछा। पहले तो ये कि सही सलामत घर पहुंचाऊं उसे, उसके बाद मुनासिब वक्त देखकर बात करूंगा। खाना? ज़ावियार ने कमरे में दाखिल होते हुए खाने की प्लेट सामने की। मैंने नहीं खाना। क्यों? वो मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। ज़विश ने घबराते हुए अटक अटक कर सर झुकाए जवाब दिया। ज़ावियार खाना वहीं रखे कमरे से बाहर निकल गया, और थोड़ी देर बाद अपनी प्लेट लिए कमरे में दाखिल हुआ और वहीं बेड पर बैठ गया। अब तो खा सकती हो ना? ज़ावियार ने मुस्कुराते हुए सवालिया नज़रों से देखा। ज़विश मुस्कुराते हुए खाना खाने लगी। ज़ावियार की नज़रें भटक भटक कर उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। इतने हिजाबों पर तो ये आलम है हुस्न का, क्या हाल हो जो देख लें हम पर्दा उठाकर। मुझे बाबा से बात करनी है। खाना ख़त्म करने के बाद उसने ज़ावियार का चेहरा देखते हुए कहा। ज़ावियार मोबाइल ज़विश को दिए कमरे से बाहर निकल गया। वो अपनी फैमिली से बात करने के बाद अब काफ़ी हद तक मुतमईन थी और कमरे से बाहर निकली। बाहर आई, वो दोनों बैठे लूडो खेल रहे थे। वो वहीं उनको देखते हुए खड़ी हो गई। क्या हुआ है गुड़िया, कुछ चाहिए? मुस्तफ़ा के पूछने पर ज़विश ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर वो मैंने लूडो खेलनी है, खेल सकती हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। मुस्तफ़ा के मुस्कुरा कर कहने पर ज़विश वहाँ आई। आप चीटिंग कर रहे हैं, आपका 4-2 आया, आप 6-2 क्यों लगा रहे हैं? यार, मैंने चीटिंग नहीं की, ज़ावियार ने साफ इनकार कर दिया। आपने की है, मैंने खुद देखा है। अच्छा यार, चलो तुम्हारी सुन लेते हैं, 4-2 लगा देते हैं, ज़ावियार एहसान के अंदाज में बोला। अच्छा, मैंने चाय पीनी है, मुस्तफ़ा ने गेम खेलते हुए ज़ावियार को देखते हुए कहा। तो जाके बना ले, मुझे भी पीनी है। नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं चाय नहीं बनाऊंगा। अपनी तरफ मुस्कुराते हुए मुस्तफ़ा को देखे ज़ावियार ने पहले ही इनकार कर दिया। यार प्लीज़, पूरी दुनिया में एक चाय ही तो है जो तुझे अच्छे से बनाने आती है, मुस्तफ़ा ने मिन्नत करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं बना कर लाता हूँ, ऐसे रोया नहीं कर। ज़ावियार हार मानते हुए किचन की तरफ चला गया। ये लो गर्मा गर्म चाय। थोड़ी देर बाद वो चाय लिए हाजिर हुआ।
شکریہ، تیرے ہاتھ کی چائے کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے۔ چائے تو واقعی آپ اچھی بنا لیتے ہیں۔ سپ لینے کے بعد زوش نے دل سے تعریف کی۔ شکریہ کہتے ہوئے وہ ہنسا، جس سے اس کے چہرے کے گرہے نمایاں ہوئے۔ اچھا یار، میں جا رہا ہوں سونے کے لیے، مجھے بہت نیند آئی ہے، مصطفیٰ کہتے ہوئے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تم بھی سو جاؤ گی کیا؟ نہیں، ہم دونوں لوڈو کھیلتے ہیں۔ زاویار کے کہنے پر وہ خوش ہوئی۔ زاویار نے اسے دیکھا، کتنی معصوم ہے وہ پوری رات زوش کے ساتھ باتیں کرتے اسے ہنساتا رہا۔ وجہ صرف اس کے دل سے خوف اور ٹینشن نکالنی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا، اور پوری رات ایسے ہی باتوں میں کھیل کھیلتے ہوئے گزر گئی۔ احمد صاحب کب سے بے چین ہوئے بیٹھے تھے۔ بابا زوی آ رہی ہے تھوڑی دیر میں، اس نے کہا تو ہے۔ ہاں، لیکن میرا دل ابھی بھی گھبرا رہا ہے، احمد صاحب نے پریشانی سے کہا۔ آ جائے گی، آپ گھبرائیں نہیں، مانور نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور احمد صاحب سر اثبات میں ہلاتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور یہ کس کا گھر ہے؟ گاڑی کو سلطان مینشن کے باہر رکتا دیکھ زوش نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ریلیکس، یہ میرا گھر ہے، ہم یہاں بس ماما بابا کے لیے آئے ہیں، وہ بھی چلیں گے ہمارے ساتھ، تمہارے گھر اکیلے جانا مناسب نہیں لگ رہا۔ زاویار نے اپنی بات پوری کی اور زوش بات کو سمجھتے ہوئے سر کو خم کر گئی۔ بابا، زوش بھاگ کر اپنے باپ کے گلے لگی تھی۔ بیٹا، تم ٹھیک ہو نا؟ کچھ ہوا تو نہیں نا تمہیں؟ حاجرہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں امی، میں ٹھیک ہوں، زوش مسکرائی۔ ہاں، اس سے کیا ہونا ہے؟ دیکھنے میں تو کہیں سے نہیں لگ رہا کہ اغوا ہوئی ہے۔ پورے معاملے میں پہلی بار تائی امی بولی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بابی؟ احمد صاحب کو ان کی بات پسند نہ آئی۔ سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، میں نے آپ کی بیٹی پوری رات باہر گزار کے آئی ہے۔ بعد میں چھپے طنز کو سب سمجھ چکے تھے۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں، حاجرہ بیگم نے غصے سے گویا ہوئی۔ غصہ کرنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی حاجرہ، تمہاری بیٹی رات باہر گزار کر آئی ہے، تائی امی نے اونچی آواز میں کہتے ہوئے بات کو کاٹا۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ ان سب میں میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں، احمد صاحب غصے سے کہا۔ قصور جس کا بھی ہو احمد، سچ نہیں بدل سکتا، تمہاری یہی ہے کہ تمہاری بیٹی رات باہر گزار کر آئی ہے، اور کیسے مان لوں کہ اسے اغوا کیا گیا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اس نے خود ہی کسی کو پیچھے لگایا ہو اور اب یہ ڈرامے کر رہی ہے۔ الفاظ تھے کہ خنجر۔ زوش کو اپنا دل پھٹتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ میرے کردار پر شک کر رہی ہیں؟ زوش نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ کردار کی بات نہ کرو، یونیورسٹی کے باہر سے غائب ہوئی ہو تم، اور آنٹی پلیز، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور اس کا کردار بالکل پاک اور شفاف ہے، جیسا اغوا ہونے سے پہلے تھا۔ زاویار بنا کسی کا لحاظ کیے بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اے لڑکے، تم چپ کرو، تم سب اس کے آنسوں سے پگھل سکتے ہو، میں نہیں۔ خوب واقف ہوں میں اس جیسی لڑکیوں سے، میں اس جیسی لڑکی کی شادی ہرگز اپنے بیٹوں سے نہیں کرواؤں گی۔ اس بات پر جہاں سب کو جھٹکا لگا، وہیں زاویار کو یہ معلوم ہوا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی زندگی میں لانا چاہ رہا ہے وہ کسی اور کی منگیتر ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو بھائی صاحب کی خواہش تھی کہ زوش ان کے سائم کی بیوی بنے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ زوش اور سائم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو آپ میری بیٹی کو اس غلطی کی سزا کیسے دے سکتی ہیں جو غلطی اس نے کی ہی نہیں؟ اپنی بیٹی کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے ہوئے احمد صاحب بے بسی سے بولے۔ میرے مرحوم شوہر کی خواہش تھی، لیکن اب میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرے بیٹے کو ایک ایسی لڑکی ملے جو رات باہر گزار کے آئی ہو، اور مجھے امید ہے سائم بھی ایک ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہے گا۔ وہ جو ٹوک لہجے میں کہتی وہ سائم کی طرف دیکھنے لگی۔ زوش بے یقینی سے سائم کو دیکھنے لگی اور پھر اس کے جھکے سر کو۔ سائم، تم جانتے ہو نا تمہاری زوی ایسی نہیں ہے، میرا کردار ایسا نہیں ہے، تم مجھے بچپن سے جانتے ہو نا۔ کچھ بول کیوں نہیں رہے تم؟ بولو نا، بتاؤ انہیں کہ تمہاری زوی کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ وہ سائم کا ہاتھ پکڑے روتے ہوئے اپنے حق میں گواہی مانگ رہی تھی۔ سائم اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے پیچھے کیا، جبکہ زوش بے یقینی سے ان آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جہاں کبھی اس کے لیے محبت ہوئی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تم مجھ سے محبت کے دعوے کرتے تھے، شادی ہونے والی تھی ہماری، کہاں گیا تمہارا بھروسہ اور محبت؟ بس اتنا ہی تھا کیا؟
وہ سائم کا کالر پکڑے روتے ہوئے اپنے سوالوں کے جواب مانگنے لگی۔ چھوڑو اس کو اور اسی کے ساتھ جا کے شادی کرو جس کے ساتھ رات باہر گزار کے آئی ہو۔ تائی امی نے اپنے بیٹے کا کالر چھڑوایا۔ بابا اسے بولے نا کہ میں ایسی نہیں ہوں، میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا، بتائے نا اسے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ آپ تو مجھے سب لا دیتے ہیں نا، میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ اسے بتائیں کہ میرا کردار پاک اور صاف ہے۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ فاطمہ تم بتاؤ اسے کہ میں ایسی نہیں ہوں، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تم تھی نا وہاں جب میں اغوا ہوئی، بولو نا، تم تو میری بیسٹ فرینڈ ہو نا، اسے بتاؤ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ فاطمہ روتے ہوئے اس کو گلے لگا گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ زوش کو کس طرح تسلی دے۔ بھائی صاحب رات باہر گزار کے آئی ہے، سائم تو کیا کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ تائی امی نے دوبارہ سے ناگواری سے کہا۔ کیوں نہیں کرے گا کوئی میری بیٹی سے شادی؟ کیا غلط کیا ہے اس نے؟ پھپھو غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ پوچھو اس سے، کیا یہ کرے گا اس سے شادی جو اس کو اٹھا کر لے گیا تھا؟ کیا یہ اس کو قبول کرے گا جس کے ساتھ یہ رات باہر گزار کے آئی ہے؟ زاویار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ناگوار نظر وہ زوش پر ڈالے ہوئے سائم کو لیے وہاں سے چلی گئیں۔ احمد صاحب اپنی بیٹی کی حالت دیکھتے ہوئے بے بسی سے پیچھے پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں کروں گا زوش سے نکاح، زاویار نے روتی ہوئی زوش کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مہتاب سلطان اور ریحانہ بیگم نے ایک نظر اپنے بیٹے کی چہرے کی طرف دیکھا جہاں بالکل سنجیدگی تھی۔ تم ہوتے کون ہو؟ ہاں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ تمہارے دوست مجھے اغوا کرتے، نہ یہ سب ہوتا۔ وہ نفرت بھری اونچی آواز میں چلائے۔ کیا تم کرو گے میری بیٹی سے شادی؟ احمد صاحب نے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے زاویار سے یہ سوال کیا۔ زاویار بنا کچھ بولے زوش کو دیکھے سر اسباب میں ہلا گیا۔ زوش نے ایک نظر اپنے باپ کی آنکھوں کو دیکھا جو اس سے بہت امید اور مان سے دیکھے اپنے آنسوں کو روکے کھڑے تھے۔ وہ بنا کچھ بولے سر جھکائے زمین پر گھٹنوں کے بل کسی ہارے ہوئے مسافر کی طرح گری جس کا سب کچھ اس کے اپنوں نے لوٹا ہو۔ کل ظہر کی اذان کے بعد نکاح ہوگا اور رخصتی ہم پورے رسم و رواج کے ساتھ 10 دن بعد کریں گے۔ مہتاب سلطان نارمل لہجے میں گویا ہوئے۔ بھائی صاحب ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ شادی میں ساری رسمیں ہوں اور آپ کی بیٹی کو ہم اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے، اسے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ریحانہ بیگم نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر شال پہنے، بازو سلیقے سے فولڈ کیے، بالوں کو سجائے، اسٹیج پر پھولوں سے سجی لڑکیوں کے اس پار صوفے پر بیٹھا تھا۔ نیلی آنکھوں میں انتظار واضح تھا۔ تھوڑا صبر کرو دلہے میاں، آتی ہی ہوگی تمہاری شریک حیات۔ مصطفیٰ کندھا مارتے ہوئے تنگ کرتے ہوئے بولا۔ آؤچ، تم دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ مانور اپنا سر مسلتی ہوئی گویا ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، تمہیں کس نے آنے دیا؟ وراق بھی اسی کے انداز میں گویا ہوا۔ اوہ ہیلو، کیا مطلب ہے کس نے آنے دیا؟ دلہن کی بہن ہوں میں، اور تم کون ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ خوش قسمتی سے میں بھی دلہے کا بھائی ہوں، وراق ہنسی دبائے کہتے ہوئے مانور کی طرف جھکا۔ اپنے کام سے کام رکھنا، چھچھورا، وہ غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ چھچھورا، وہ بھی اسی کے انداز میں مسکراتے ہوئے اسٹیج کی طرف چل دیا۔ وائٹ اور گولڈن شرٹ کے ساتھ ہم رنگ غرارہ اوپر کام والے دوپٹے کے اوپر گھونگھٹ کیے پھولوں کی سیج کے اس پار صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زوش شاہ ولد احمد شاہ، آپ کا نکاح زاویار سلطان ولد مہتاب سلطان کے ساتھ بؤوس 3 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کی طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ زوش شاہ ولد احمد شاہ، آپ کا نکاح زاویار سلطان ولد مہتاب سلطان کے ساتھ بؤوس 3 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ جواب نہ ملنے پر مولوی صاحب نے دوبارہ اپنے لفظ دہرائے۔ قبول ہے۔ ہوش کی دنیا میں آتے ہوئے وہ بامشکل بول پائی۔ قبول ہے، قبول ہے، اور آخری بار کہنے پر آنسو رخسار پر بہنے لگے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک ایسے انچاہے شخص کو اپنی زندگی میں شامل کر چکی تھی۔ نکاح نامے پر اپنے نام کے ساتھ ایک انچاہے نام کو دیکھ کر سائن کرتے ہوئے زوش کے ہاتھ کانپنے لگے
اور پھولوں کے سیج کے اس پار بیٹھا زاویار کی آنکھوں سے یہ منظر چھپا نہ تھا۔ زاویار سلطان ولد مہتاب سلطان آپ کا نکاح زویش شاہ ولد احمد شاہ کے ساتھ بعوض 3 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ میں تمہیں اتنی محبت اور خوشیاں دوں گا کہ تم اپنی تمام اذیتیں بھول جاؤ گی۔ سائن کرنے کے بعد وہ پھولوں کی سیج ہٹاتا اس پار گیا اور اپنی منکوحہ کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا۔ نکاح مبارک کہتے ہوئے وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ زویش بنا حرکت کیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ جب پسندیدہ شخص ہی نہ ملے پھر کوئی بھی مل جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ واش روم میں اپنے ہاتھ رگڑتے ہوئے رو رہی تھی۔ آنسو تھے کہ سنبھل ہی نہیں رہے تھے۔ زویش کیا ہو گیا؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ حور اسے لیتی ہوئی کمرے میں آئی۔ حور میں کیا کروں؟ جس انسان کو میں نے شروع سے اپنا سمجھا تھا اس نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے مجھ پر بھروسہ تک نہیں کیا اور دیکھو میرے ہاتھوں پر آج ایک انشاہ شخص کا نام ہے۔ ہچکیاں لیتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ زوی، جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے اور جو چھوڑ جائیں وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ برا وقت ایک نعمت ہوتا ہے، یہ ہمیں ہمارے اپنوں میں چھپے غیروں کا چہرہ دکھاتا ہے۔ حور اسے گلے لگائی سمجھانے لگی۔ حور، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے؟ میری تو زندگی بدل گئی۔ ایسا تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ زوی، اللہ ہمیشہ اسے ہی آزماتا ہے جو اس آزمائش کے قابل ہو اور پھر سرخرو ہونے پر انعام بھی دیتا ہے۔ اگر اللہ نے زاویار کو تمہاری زندگی میں شامل کیا ہے تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ بے شک اللہ کے فیصلے بہترین ہیں، اگر وہ بہتر لیتا ہے تو بہترین دیتا ہے۔ حور اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ آج نکاح کو ہوئے 5 دن گزر چکے تھے۔ وہ مرجھائے ہوئے چہرہ لیے حال میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ زوی، ریحانہ بیگم کی کال آئی تھی، تم تیار ہو جاؤ، پھر شادی کا لہنگا اور باقی جولری لینے جانا ہے، وہ تھوڑی ہی دیر میں آتی ہوں گی، حاجرہ بیگم نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں تیار ہونے گئی۔ حاجرہ بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو شرارت کر کے پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، اب ہنستی بھی نہیں۔ اس ایک رات نے اسے کتنا بدل دیا، وہ بے بسی سے سوچتی دوبارہ اپنے کمرے میں مصروف ہو گئی۔ وہ بیک سیٹ پر بیٹھی تھی، زاویار کی نظریں بار بار اس کی طرف پلٹ رہی تھیں، وہی آنکھیں جن کا اثر وہ پہلی نظر میں ہوا۔ امی آپ جائیں اندر، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ ریحانہ بیگم اور زویش کو بوتیک کے سامنے اتارتا وہ پارکنگ ایریا کی طرف گیا۔ السلام علیکم میم، آپ کافی ٹائم بعد آئی ہیں۔ بوتیک اونر نہایت ادب سے گویا ہوئی۔ ریحانہ بیگم اپنی اور عائشہ کی ساری شاپنگ اسی بوتیک سے کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ آنٹی میں واش روم سے ہو کے آتی ہوں، زوی کہتی ہوئی واش روم کی سائڈ گئی۔ لائبہ یار، کتنا میک اپ کرو گی؟ اسے ڈرانے کا ارادہ ہے کیا؟ ڈرے تو وہ تب نہ جب نظریں اٹھا کر دیکھ لے۔ پچھلے 2 سالوں سے میں اس کو پسند کرتی ہوں، لیکن وہ زاویار سلطان ہے، مجال ہے ایک بار بھی وہ دیکھ لے یا کوئی بات کر لے۔ اسے تو معلوم بھی نہیں کہ میں اسے اس قدر پسند کرتی ہوں۔ وہ افسردگی کے ساتھ اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو کہہ رہی تھی، اس بات سے انجان کہ کوئی اور بھی ان کی باتیں سن رہا ہے۔ زویش واش روم سے باہر نکلنے کے بعد ہاتھ دھونے لگی اور دھوتے ہوئے نظریں لائبہ پر گئیں، جس نے گرے وائٹ پینٹ کوٹ کے اوپر ہائی پونی کی ہوئی تھی۔ ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالے وہ باہر آ گئی۔ ہیلو میم، کیسی ہیں آپ؟ لائبہ خوشی سے ریحانہ بیگم سے ملی اور اب اس کی نظریں کہیں اور تھیں۔ زویش نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں زاویار کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ سر، آپ کو برائڈل لہنگا کس کے لیے چاہیے؟ اس نے بھرپور مسکراہٹ اور خوش دلی سے پوچھا۔ میری وائف کے لیے۔ لائبہ کے پوچھنے پر زاویار نے زویش کی طرف اشارہ کیا اور یہ سنتے اور زویش کو دیکھنے کے بعد لائبہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ زویش بنا کچھ بولے لائبہ کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی۔ کسی کو مل گئی منزل، گھر سے نکلتے ہی کوئی ہماری طرح عمر بھر کا مسافر رہا،
کسی کو طلب مار گئی ہماری، کوئی ہمیں پا کر بھی خوش نہ رہا۔ امی وہاں کیوں کھڑی ہیں، اندر آ جائیں۔ ریحانہ بیگم کے دروازے پر کھڑے دیکھ زاویار بولا۔ ریحانہ بیگم بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ زاویار ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ خوش تو رکھو گے نا اسے؟ بہت زیادہ، ریحانہ بیگم کے پوچھنے پر زاویار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا، مجھے اتنا تو نہیں پتا اس کے بارے میں، لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے وہ بہت معصوم ہے۔ اس کے ساتھ جو ہوا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں، اور اسے ان سب سے نکلنے میں ابھی وقت لگے گا۔ وہ تمہیں اتنی جلدی قبول نہیں کرے گی۔ اس کے قریبی لوگوں نے اس کا بھروسہ توڑا ہے۔ تم پلیز اسے وقت دینا اور خوش رکھنا۔ امی آپ ٹینشن نہ لیں، میں اسے اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ سارے غم بھول جائے گی، اور میں اسے اپنا بھروسہ دوں گا۔ ریحانہ بیگم نے خوشی سے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا اور چلی گئیں۔ پیلے سوٹ کے ساتھ، ڈارک گرین دوپٹے کے ساتھ، وہ ہلکی سی جولری اور میک اپ کیے ساتھ سلطان مینشن کے ہال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکیاں اسے مہندی لگا رہی تھیں۔ آج مہندی تھی اور ریحانہ بیگم کے سر پر مہندی اکٹھی انہی کے گھر میں رکھی گئی تھی۔ خاندان کی تمام عورتیں آئی ہوئی تھیں اور مردوں کے نام پر صرف سلطان مینشن کے مرد تھے۔ مہندی میں ڈانس اور تمام رسمیں کی گئیں۔ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے سبھی عورتیں آج سلطان مینشن میں رات رک گئیں۔ زویش، تم آج رات زاویار کے روم میں سو جاؤ، وہ ابھی باہر گیا ہے، آئے گا تو آج رات براق کے روم میں سو جائے گا، اور باقی سب گھر کے لوگ دوسرے کمرے میں سو چکی ہیں۔ ریحانہ بیگم کے کہنے پر زویش روم میں آ گئی اور کافی تھکے کی وجہ سے وہ میک اپ دھو کر سو گئی۔ براق نیند نہ آنے کی وجہ سے چھت پر آیا اور سامنے دیوار کے ساتھ کیک لگائے کسی عورت کو دیکھ کے وہ اس کی طرف آیا۔ خودکشی حرام ہے میڈم، براق شرارت سے بولا۔ اپنے پیچھے براق کی آواز سن کر وہ پیچھے مڑی۔ اور تمہیں کس نے کہا میں خودکشی کر رہی ہوں؟ ہاں تو اتنی رات کو چھت پر کیا اپنی دوستوں سے ملنے آئی ہو؟ میری کون سی دوستیں؟ وہی لمبے پاؤں والے اور لمبے بالوں اور الٹے پاؤں والی، براق کہتے ہوئے ہنسنے لگا، اور مانور کے غصے سے بھری چہرے اور نگاہوں کو دیکھ کے وہ خاموش ہو گئے۔ ویسے کیا کرنے آئی تھی تم چھت پر؟ اب کی بار ہنسی چھپائے وہ پوچھا۔ وہ نیند نہیں آ رہی تھی اور روم میں تنگ ہو رہی تھی تو یہاں آ گئی ٹھنڈی ہوا کھانے۔ ہاں تمہیں دیکھ کے لگتا بھی ہے کہ تم صرف ہوا ہی کھاتی ہو، تو کیا تمہاری طرح موٹی ہو جاؤں؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ ہوں، میں تمہیں موٹر کہاں سے لگتا ہوں؟ اسے اسمارٹنیس کہتے ہیں، براق نے گردن اونچی کرتے ہوئے فخر سے کہا۔ اسے اسمارٹنیس نہیں، سانڈ کہتے ہیں۔ وہ براق کو دیکھتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنے لگی۔ براق اسے پہلی بار اس طرح ہنستے دیکھنے لگا۔ براق کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میری بہن خوش تو رہے گی نا یہاں؟ تھوڑی خاموشی کے بعد مانور نے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ اس کو دیکھ کر اسی کے سے سوال پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، وہ آسمان دیکھنے لگی۔ میری بہن پہلے سے کسی اور کو پسند کرتی ہے، اور پتہ نہیں زاویار بھائی اس کے ساتھ کیسا بیہیو کریں گے، پتہ نہیں اسے خوش رکھ سکیں گے بھی یا نہیں۔ وہ پہلے ہی اپنی محبت کے ہاتھوں ڈسی ہوئی ہے۔ تم فکر نہیں کرو، زاویار اسے بہت خوش رکھے گا، اور ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتا جن آنکھوں نے اسے پہلی نظر میں ہی قید کیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ پہلی نظر میں قید؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں، زاویار کو بھابھی کی آنکھیں پہلی نظر سے ہی پسند تھیں۔ براق نے اسے مارگریٹ والی کہانی سنائی۔ ہاں، اور تمہاری بھابھی کو اتنا پیار اور خیال رکھنے والا ++ بھائی ملا ہے تو وہ کیسے خوش نہیں ہوں گی؟ وہ اپنا کالر ٹھیک کرتے شان سے بولا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سائڈ ہٹو، میں نے سونے جانا ہے، کہتے ہوئے مانور وہاں سے چلی گئی۔ براق بھی تھوڑی دیر وہاں رکا، اس کے بعد اپنے روم میں چلا گیا۔ زاویار کیس سے دروازہ کھولے اندر آیا اور بیڈ پر کسی وجود کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا، اور بنا پلک جھپکے وہ اسے دیکھتا رہا۔ پیلے سوٹ میں وہ اس کے نام کی مہندی لگائے سوئی انتہائی معصوم لگ رہی تھی۔ زاویار تکیہ اٹھائے صوفے پر سونے آ گیا۔ صبح زویش کی آنکھ کھلی، واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ سامنے صوفے پر تکیہ اور چادر دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ یہاں کون سویا تھا؟ اور اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلا کہ زاویار اسے دکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ میرا روم ہے یہ،
لیکن آنٹی نے تو کہا تھا تم براق کے روم میں سو جاؤ گے، اور میں نے تو روم کو لاک کیا تھا، تم اندر کیسے آئے؟ یار مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں میرے روم میں سو رہی ہو، اور براق کے روم میں مصطفیٰ سو چکا تھا، اسی لیے میں اپنے روم میں آ گیا، اور دوسری بات کہ یہ میرا روم ہے، میرے پاس اس کی کیز ہیں، تو کیا ہوا؟ کوئی غیر تھوڑی ہوں، تمہارا شوہر زاویار کو پریشانی کی وجہ سمجھ آ چکی تھی، لیکن زوش کو تنگ کرنے لگا۔ ہاں لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، وہ غصہ ضبط کیے اسے یاد دلاتے ہوئے بولی۔ تو کچھ نہیں، وہ پیر پٹکتی دروازے کو ہلکا سا کھولے باہر جھانکنے لگی، اور باہر کسی کو نہ پا کر وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ زاویار اپنی منقوہہ کی اس بہادری پر ہنسنے لگا۔ موم، آپ کو پتہ ہے نا میں زاویار سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور آپ نے تو شروع سے کہا تھا کہ وہ صرف میرا ہے، تو وہ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ زوش گزر رہی تھی کہ ایک کمرے سے سویرا اور سفینہ بیگم کی آوازیں آئیں۔ اسے ارد گرد دیکھا، فلور خالی تھا، نہ جانے کیا سوچے وہ وہیں کھڑی ان سے باتیں سننے لگی۔ بیٹا، جس لڑکی کو ریحانہ اپنی بہو بنا کر لائی ہے نا، مجھے لگتا ہے اس کی زبردستی شادی ہو رہی ہے۔ دیکھا نہیں تھا کل مہندی پر کیسے خاموش منہ لٹکا کر بیٹھی تھی، اور ایسا ہے تو خود ہی کچھ دنوں میں طلاق لے لے گی، اور مجھے تو لگتا ہے اپنے شوہر کی عزت بھی نہیں کرے گی۔ اور ریحانہ بیگم یہ بات جانتی ہیں کہ تم سے زیادہ زاویار کی پسند ناپسند کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا۔ کچھ دن رکو، زاویار اور اس کے گھر کی اکلوتی مالکن میری بیٹی ہوگی۔ زوش سے اب اور وہاں رکا نہ گیا، اور وہ وہاں سے نیچے کی طرف چل دی۔ وہ جب سے گھر آئی تھی اس کے ذہن میں سفینہ اور سویرا کی باتیں چل رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زوش کو گہری سوچ میں بیٹھا دیکھ حور اس سے پوچھنے لگی، اور وہیں اس کے ساتھ بالکنی میں بیٹھ گئی۔ سوچ رہی ہوں کہ زندگی ہمیں کیسے کیسے موڑ پر لے آتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ زوش، زندگی آپ کو ہر رنگ دکھاتی ہے، خوشیاں، غم، سکون، بے چینی، محبت، نفرت، اور ان سب چیزوں کے ذریعے ہمیں آزماتی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں غم نہ ہو تو ہمیں کبھی خوشیوں کی قیمت سمجھ نہ آئے، اگر نفرت اور دھوکہ نہ ہو تو ہم کبھی محبت کی قدر نہ کر سکتے، اگر دکھ نہ ہوتا تو ہم انسان کبھی اللہ کو یاد ہی نہ کرتے۔ انسان اتنا خود غرض ہوتا ہے کہ جب عروج پہ ہوتا ہے تو خدا تک کو بھول جاتا ہے، اور ٹھوکر لگنے کے بعد سب سے پہلے خدا کو یاد کرتا ہے، اور وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ ہماری ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ تم بتاؤ کیا روگی ایک ایسے شخص کے لیے جس نے برے وقت میں پیٹھ جھکا دی اور تمہارے کردار پر شک کیا، یا پھر ایک ایسے مرد کے ساتھ رہنا پسند کرو گی جس نے برے وقت میں تمہارا ہاتھ تھاما اور تمہارے کردار کو شک کے کٹہرے سے نکالا؟ حور اسے دیکھتے پوچھنے لگی۔ حور، مجھے نہیں پتا میں زاویار کے ساتھ خوش رہ سکوں گی یا نہیں، دوبارہ کسی پر بھروسہ کر سکوں گی یا نہیں، لیکن میرا دل مطمئن ہے کہ اسے میرے خدا نے میرے لیے چنا ہے، تو وہ بہتر ہوگا، اور میں بس اسی یقین کے ساتھ آگے کی زندگی کی شروعات کر چکی ہوں۔ میں نے اسے اپنی زندگی میں قبول تو کر لیا ہے، لیکن پتہ نہیں میرا دل اسے قبول کر سکتا ہے یا نہیں۔ اللہ نے اسے تمہارے ساتھ ایک پاک رشتے میں بندھا ہے، اور بے شک دلوں میں محبت اللہ ڈالتا ہے۔ زوش بنا کچھ بولے چاند کو دیکھے حور کی باتیں سن رہی تھی۔ بارات کا دن تھا۔ وہ سفید شیروانی پہنے، نیلی آنکھوں میں انتظار لیے اسٹیج پر بیٹھا۔ وہ میرون شادی کا لہنگا پہنے، سر پر ہم رنگ حجاب کیے، نفاست سے میک اپ پر میچنگ کی جولری پہنے، میرج لان کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ بھاری کام والا دوپٹہ ایک کندھے سے گر کر دوسرے بازو کے ہاتھ پر سے لپٹا ہوا تھا۔ زاویار کی نظریں اپنی شریک حیات پر گئیں، اور وہ وہیں ساکھ کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ وہ آسمان سے اتری پری کی طرح اس کی طرف چلتے ہوئے آ رہی تھی۔ زاویار نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسٹیج کی طرف چل دیے۔ زوش کو بٹھانے کے بعد زاویار وہیں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تمہیں پانی چاہیے؟ زاویار نے زوش کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں۔ تم کمفرٹیبل تو ہو نا؟ ایک اور سوال کیا۔ ہاں، زوش نے بنا زاویار کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ہر طرح سے اس کے آرام کا خیال رکھ رہا تھا۔ ویسے چڑیل، آج پیاری لگ رہی ہو، لیکن تم آج بھی پیارے نہیں لگ رہے۔ اور یہ چڑیل کس کو کہا؟ مانور نے غصے سے پوچھا۔
تم سے بات کر رہا ہوں تو تمہیں ہی کہوں گا نا، ظاہر سی بات ہے۔ براق اس کے غصے کو اگنور کیے بولنے لگا، تم نا اپنے کام سے کام رکھا کرو، سمجھے؟ مانو غصے سے کہتے ہوئے جانے لگی، اور ہاں یہ چڑیل تم ہوگے، جن۔ براق اسی کے کہے الفاظ دوہرا کے مسکرانے لگا، دیکھ زاویار بھائی، پورے پیسے ملنے چاہیے ہمیں، ورنہ جوتے کے بنا گھر نہیں جائیے گا۔ مانو زاویار کو جوتا دکھاتے ہوئے وارن کرنے لگی، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ زاویار میرے جوتے پہن لے گا، وہ والے تم لوگ رکھ لو۔ مصطفیٰ نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا، یہ چیٹنگ ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ حور نے انہیں رسم کے اصول یاد دلانے چاہے۔ مصطفیٰ نے ایک بار پھر اسے دیکھا اور نظریں چرا لیں۔ وہ بار بار اپنی نظریں حور کے چہرے سے ہٹانا چاہ رہا تھا، لیکن نظروں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ تو پھر کتنے پیسے چاہیے میری سالیوں کو؟ 3 لاکھ، مانور نے خوشی اور جوش سے کہا۔ 3 لاکھ؟ پتہ بھی ہے تمہیں لاکھ میں کتنے زیرو آتے ہیں؟ چلو شاباش، یہ 100 روپے لو اور جگہ خالی کرو۔ براق نے 100 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے کہا۔ 100 روپے کا کیا کریں گے ہم؟ اس میں آتا ہی کیا ہے؟ اس میں 10 کوکومو آ جائیں گی۔ براق نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا، وہ تم رکھ لو اور تم ہی کھا لینا میری طرف سے۔ لاؤ 100 روپے دو، میں کھا لوں گا۔ براق نے بھرپور مقابلہ کیا۔ اچھا چلو 1000 روپے لے لو، آدھے آدھے کر لینا۔ مصطفیٰ نے لالچ دینی چاہی۔ آپ دے رہے ہیں یا نہیں ہمیں 3 لاکھ؟ حور نے آخری بار مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے پوچھا۔ اچھا دے دیتے ہیں براق، دے یار۔ مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے مصطفیٰ نے زاویار کو کہا، اچھا لے لو، یہ ہماری بھابھی کے سر کا صدقہ سمجھ لو۔ کیا یاد رکھو گی کہ براق سلطان اور مصطفیٰ زیدی نے پیسے دیے تھے؟ براق نے لفافہ دیتے ہوئے احسان کیا۔ وہ زاویار کے روم میں بھاری لہنگا پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نظر کمرے کی طرف ڈالی جہاں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر سیٹ تھی۔ نظر روم کی دیوار پر بنے شیلف پر گئی جہاں زاویار کی بہت سی ٹرافیز لائن سے سجی ہوئی تھیں، جو کہ اس کے ہر امتحان میں فتح کی نشانیاں تھیں۔ بیڈ کے اوپر دیوار پر زاویار کی تصویر فریم میں لگی ہوئی تھی۔ زاویار روم میں داخل ہوا۔ اس کے اندر آتا دیکھ زوش کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کیونکہ اس نے اس دن کا تصور ہمیشہ سے سائم کے ساتھ کیا تھا۔ زاویار اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ آج جتنا رونا ہے رو لو، دوبارہ ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ زوش نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہماری شادی جن حالات میں ہوئی ہے تم بہتر جانتے ہو، اور یہ بھی جانتے ہو کہ تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی اور شخص تھا۔ میں بچپن سے سائم سے بہت اٹیچ تھی، اسے پسند کرتی تھی، اور پھر زندگی کے اس موڑ پر جہاں ایک انچاہے شخص کو زندگی میں شامل کر دیا جائے تو آپ نارمل طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے، اور جیسے میرے ساتھ ہوا ہے بالکل ویسے ہی تمہارے ساتھ بھی ہوا ہے۔ میں بھی تمہاری زندگی میں زبردستی داخل کر دی گئی ہوں۔ وہ بنا کسی تاثر کے بولے جا رہی تھی۔ زاویار خاموشی سے سن رہا تھا۔ اللہ نے مجھے تمہارے ساتھ اس پاک رشتے میں جوڑا ہے، اسے اپنے لیے اس رشتے کو نبھاؤں گی۔ ہم دونوں اس روم کے باہر سب کے سامنے ایک نارمل کپل کی طرح رہیں گے۔ میں تمہاری اور اپنی رشتے کی عزت کروں گی، تمہیں کبھی کسی کے سامنے اپنی طرف سے شرمندگی نہیں دوں گی، تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ مجھے تم سے کسی چیز کی امید نہیں ہے، ایک بار اعتبار کی ٹھوکر کھا چکی ہوں، سوائے احترام کے جو میں تمہیں سب کے سامنے دوں گی۔ زوش جو ٹوک انداز میں اپنی بات مکمل کر چکی تھی، جبکہ زاویار کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں ہے لیکن اس کے دل میں نہیں۔ وہ اس کے پا کر بھی ادھورا تھا، لیکن وہ اس بات سے مطمئن تھا کہ زوش اس سے الگ ہونے کا مطالبہ نہیں کرے گی، اور محبت کا کیا ہے، جس نے خدا نے نصیب جوڑا ہے وہ دل بھی جوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ہر بات اور خواہش کا احترام کروں گا، ابھی تم جاؤ، چینج کر کے سو جاؤ۔ وہ زوش کو کہتے ہوئے بیڈ پر چلا گیا۔ زاویار کی آنکھ کھلی تو زوش وہاں نہیں تھی۔ ڈریسنگ روم کی لائٹ آن تھی، مطلب وہ اندر تھی۔ زاویار بھی اٹھا اور الماری سے کپڑے لیے واش روم میں چلا گیا۔ زاویار بلیک پینٹ کے اوپر سی گرین شرٹ پہنے باہر آیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بال سنوارنے لگا۔ نظر ڈریسنگ روم کے دروازے سے باہر نکلتی زوش پر گئی، جس نے ریڈ کلر کے سوٹ کے ساتھ ریڈ دوپٹہ جس کے اوپر گولڈن کلر کا کام ہوا تھا پہنتے ہوئے باہر آئی۔
کانوں میں گولڈن جھمکے پہنے ہوئے تھے۔ ریڈی ہو تو چلے نیچے؟ زوش نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، آپ میرا ویٹ کر رہی تھی کیا؟ ہاں، عموماً شادی کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے، دونوں ساتھ ہی ناشتہ کرنے نکلتے ہیں، اور میں لوگوں کو باتوں کا موقع نہیں دینا چاہتی، وہ سویرا اور سفینہ بیگم کی یاد کرتے ہوئے بولی۔ زاویار سمجھ چکا تھا کہ وہ چاہے جتنی بھی دکھی یا ناخوش ہو اس شادی سے، لیکن وہ سب کے سامنے اس دکھ کے واضح نہیں ہونے دے گی۔ چلیں پھر، زاویار نے مسکراہٹ سے جواب دیا اور روم کا دروازہ کھولا۔ دونوں کو سیڑھیوں سے نیچے اترتا دیکھ ریحانہ بیگم کی نظر زوش پر گئی۔ اس کو بالکل تیار دیکھ کر انہیں سکون سا محسوس ہوا۔ السلام علیکم، زوش کے سوال کرنے پر سب نے جواب دیا سوائے سفینہ بیگم کے، اور اس بات کو ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے سب افراد محسوس کر چکے تھے۔ زوش بنا کچھ بولے پلیٹ میں ناشتہ رکھے چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ ریحانہ بیگم نے یہ سب دیکھتے ہوئے سفینہ بیگم کی طرف دیکھا، جو زوش کو دیکھتے ہوئے استحضائیہ ہنسی، اور اس ہنسی کا مطلب ریحانہ بیگم سمجھ چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پھپھو پرانے خیالات والی ہیں۔ ان کے مطابق لڑکی کو پہلے ناشتہ شوہر کو دینا چاہیے اور پھر خود کھانا چاہیے۔ سفینہ بیگم کی ہنسی تب غائب ہوئی جب زوش نے چائے کا کپ اور ناشتہ پہلے زاویار کے سامنے رکھا۔ یہ لیں، اور کچھ چاہیے؟ زوش نے نارمل لہجے میں زاویار کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم کرو ناشتہ۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ریحانہ بیگم مسکرائیں۔ سلور پاؤں تک چھوٹی فراک کے ساتھ ہم رنگ حجاب کے ساتھ دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ جولری اور میک اپ کیے زاویار کے ہاتھ میں ہاتھ دیے میرج لان کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، جہاں سب لوگ اس حسین جوڑے کی تعریف کر رہے تھے۔ وہیں کچھ لڑکیاں زوش کے نصیب پر رشک کر رہی تھیں اور نظریں اس نیلے رنگ کی آنکھوں والی شہزادے پر تھیں جس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ زاویار زوش کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر لے گیا اور اس صوفے پر بٹھانے لگا۔ جھک کر اب وہ اس کا فراک صحیح کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ زوش نے ارد گرد دیکھنے کے بعد گھبرا کر پوچھا۔ اپنی بیوی کا فراک سیٹ کر رہا ہوں۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ حور نے اپنے پیچھے کھڑے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں چاہیے، مصطفیٰ نے بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا چاہیے؟ وہ ایک پانی کا گلاس، کچھ سمجھ نہ آنے پر سامنے پڑے گلاس کو دیکھ کر بولا۔ پانی کا گلاس؟ جی، یہ لیں۔ حور پانی کا گلاس اس کو دیتے ہوئے وہاں سے گزر گئی، جبکہ وہ حسرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے چونٹی؟ میرے سارے کپڑے گندے کر دیے۔ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے ٹکرا گئے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن میں بتاتی چلوں کہ یہ تیزاب نہیں، پانی گرا ہے جو کہ تھوڑی دیر میں سوکھ جائے گا، تو اتنے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ ہاں تو جب تک سوکھے گا نہیں تب تک تو گندا ہی لگے گا نا، اور لوگ کیا کہیں گے کہ براق سلطان گیلے کپڑے پہن کے آیا۔ لوگوں کے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دیکھیں، مانور نے کندھے اچکائے جواب دیا۔ تمہیں کیا پتا کتنی لڑکیاں دیکھتی ہیں، براق نے جلدی میں لاپرواہی سے جواب دیا۔ اندھی ہیں وہ سب جو تمہیں دیکھتی ہیں، اندھی وہ نہیں جو تم ہو جو نہیں دیکھتی، براق نے نظر اس کے چہرے پر ٹکائے جواب دیا۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ مانور کو جیسے غصہ آ گیا، وہ کہتے ہوئے وہاں سے گزر گئی، اور براق ہر بار کی طرح اس کی پشت کو دیکھتے مسکرانے لگا۔ اٹھ گئی میری بیٹی؟ ریحانہ بیگم نے محبت سے زوش کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آنٹی، وہ تھک گئی تھی رات میں، اسی لیے لیٹ آنکھ کھلی۔ کوئی بات نہیں، تم آرام سے اٹھا کرو، اور مجھے آنٹی نہیں امی کہہ کے بلایا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ اوکے آنٹی، سوری امی۔ ارے بھائی ساس بہو کیا باتیں کر رہی ہو؟ مہتاب سلطان نے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں انکل، وہ میں اور امی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ ارے یہ تو غلط بات ہے بھائی، ہمیں انکل اور انہیں امی کہا جا رہا ہے۔ مہتاب سلطان نے مصنوعی ناراضگی جتائی۔ تو آپ کو میں کیا کہوں؟ زوش نے معصومیت سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہیں؟ آپ بھی میری بیٹی ہیں تو وہی کہیں جو اس گھر کے باقی بچے کہتے ہیں۔ مہتاب سلطان نے اس کی پریشانی حل کی۔ ڈیڈ، زوش نے آنکھوں کی نمی چھپائی اور مسکرا دی۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، کبھی کبھی غیروں سے بھی کتنی محبت مل جاتی ہے،
اور کبھی کبھی ہمارے اپنے بھی ہمارے کردار کو داغدار بنا دیتے۔ ہیلو چونٹی، میرا نام چونٹی نہیں مانور سلطان ہے، سمجھے؟ لگتی تو چونٹی کی طرح ہی ہو۔ براق نے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا چاہی۔ تمہیں کوئی کام نہیں ہے کیا؟ جب دیکھو گھوم رہے ہوتے ہو، مانور نے تنگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ کام تو بہت ہیں لیکن ابھی پیریڈ فری ہے تو سوچا تم سے بات ہی کر لی جائے۔ کہیں مجھے یاد تو نہیں کر رہی ہو؟ تمہاری خوش فہمیاں ہے یہ کہ میں تمہیں یاد کروں گی۔ کتنی حسین خوش فہمیاں ہیں نا۔ تم نے مجھے بلا وجہ تنگ کرنے کا اپنا مقصد بنا رکھا ہے نا؟ وہ غصے سے تیور چڑھاتے بولی۔ کتنا دلکش مقصد ہے نا؟ براق اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے تبسم سے بولا۔ ہیلو براق، کیا فری ہو تم؟ براق کے سائڈ سے آتی لڑکی کی آواز پر مانور نے اس لڑکی کو دیکھا جس نے چست پینٹ کے اوپر ٹاپ پہنا ہوا تھا، بالوں کو اسٹریٹ کیے کندھے پر کھلے چھوڑے ہوئے وہ لڑکی سراپے حسن بنی ہوئی تھی۔ نہیں، میں ضروری کام کر رہا ہوں۔ براق کا لہجہ ایک دم سنجیدہ ہوگا۔ لیکن تم تو یہاں بیٹھے باتوں میں لگے ہو، لڑکی نے مانور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ میری یہ باتیں اس وقت میرے لیے کسی بھی کام سے زیادہ ضروری ہیں، اب ڈسٹرب نہ کرنا، براق ربدار لہجے میں کہتا مانور کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں پڑھائی میں کوئی ہیلپ چاہیے کیا چونٹی؟ وہ مسکرائی آنکھوں کے ساتھ پوچھنے لگا اور لہجہ پہلے جیسا نارمل تھا۔ بول تو ایسے رہے ہو جیسے تمہیں میرے سبجیکٹ آتے ہوں۔ کیا مطلب آتے ہوں؟ میں یہ پڑھ کر ہی آگے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ مانور کو اس کی کہی بات سمجھ نہ آئی۔ تمہارا سینئر ہوں میں چونٹی، سینئر۔ مانور کو یہ بات واقعی حیران کن لگی تھی۔ حیران ہونا بنتا بھی ہے تمہارا، اتنا ہینڈسم سینئر ملا ہے تمہیں، وہ شوخ لہجے میں بولا۔ اچھا سینئر ابھی غائب ہو، میری کلاس کا ٹائم ہے۔ وہ اس کی باتوں کا جواب دیے بنا اپنا بیگ اٹھائے کلاس کی طرف چل دی۔ یار زوش، تمہارا فون کب سے بج رہا ہے؟ روم میں آتے ہی زاویار نے کہا۔ فون پر فاطمہ کا نام دیکھ کر اس نے کال اٹھا لی۔ کیسی ہو یار؟ فون سے فاطمہ کی آواز آئی۔ میں ٹھیک، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، فاطمہ نے خوشی سے کہا۔ اچھا، یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ پوچھتے ہی زوش کی آواز مدھم جسے زاویار نے محسوس کیا تھا۔ وہ تو بہت اچھی جا رہی ہے اور نیا سیمسٹر شروع ہوا ہے، تمہارے بنا اکیلا محسوس کرتی ہوں میں۔ اچھا، اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ اور اس طرح وہ دونوں باتیں کرنے لگی۔ براق، تم آفس کب سے جوائن کر رہے ہو؟ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے مہتاب سلطان نے پوچھا۔ بس بابا، کچھ مہینوں میں۔ عائشہ بیٹا، پڑھائی کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ اب کی بار وہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئے۔ صحیح جا رہی ہے بابا، میری بیٹی نے ایک بڑا وکیل بننا ہے آگے جا کے، اس لیے محنت سے پڑھائی کرنا۔ یہ باتیں سنتے ہوئے زوش کا دل چاہا وہ رو لے، کیونکہ اس کا بھی ایک خواب تھا ایک کامیاب ریڈیولوجسٹ بننے کا۔ اور ہماری دوسری بیٹی کیا پڑھ رہی ہے؟ مہتاب سلطان اب کی بات زوش سے مخاطب ہوئے۔ میں؟ زوش نے حیرانگی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظریں اٹھا کر مہتاب صاحب اور پھر زاویار کو دیکھا جو کہ اسے ہی دیکھے مسکرا رہے تھے۔ جی بیٹا جی، آپ؟ مہتاب سلطان کو اس کی حیرانگی کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ میں ریڈیولوجسٹ کر رہی تھی، زوش نے تھکے انداز میں بتایا۔ جیسے بتانے کا کیا فائدہ ہو، اس کو کون سا پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے؟ تو آپ یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ مہتاب سلطان کے سوال پر زوش کو واقعی حیرانگی ہوئی۔ کیا میں یونیورسٹی جا سکتی ہوں؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں تو اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ شکریہ ڈیڈ۔ اجازت ملنے کی دیر تھی کہ زوش کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ نے جگہ لے لی جسے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے سب افراد نے محسوس کیا۔ زاویار نے پہلی بار اسے اتنا خوش دیکھا۔ مہتاب سلطان نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو انہیں مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زاویار روم میں آیا تو زوش کو بالکنی میں جھولے پر بیٹھا پایا۔ وہ کھلے بالوں کو پش پر ڈالے نہ جانے کون سی سوچوں میں آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گلا کھنگالے سامنے والے کو اس کی آمد کا احساس ہو اور وہ وہیں آ کر زوش کے ساتھ جھولے پر بیٹھ گیا۔ چاند کو دیکھ رہا ہے؟ ڈاکٹری چھوڑ کر ایکٹر بننے کا ارادہ ہے کیا؟ زوش نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جس سے وہ قہقہ لگائے ہنسنے لگا اور گالوں کے گرہے نمایاں ہوئے۔ وہ واقعی ہنستا ہوا بہت دلکش لگ رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ ہزار پوچھو، زاویار نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں برا نہیں لگے گا اگر میں یونیورسٹی جاؤں گی؟ اس میں برا لگنے والی کون سی بات ہے؟ زاویار نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مطلب تم یہ نہیں سوچو گے
کہ لڑکی کو شادی کے بعد گھر میں رہنا چاہیے، وہ آگے نہیں پڑھ سکتی۔ اور تمہیں یہ بات کس نے کہی ہے کہ شادی کے بعد لڑکیاں نہیں پڑھ سکتی؟ میں ان آدمیوں میں سے نہیں ہوں جو یہ سوچتے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکی کی زندگی رک جاتی ہے۔ لڑکیاں اپنی فیملی کو چھوڑ کر آتی ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی ہر خواہش کا احترام کریں، ان کا خیال رکھیں۔ اور شادی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ عورت کی زندگی روک دی جائے یا اس پر پابندی لگا دی جائے۔ زوش، عورت بہت نازک ہوتی ہے اور اس تاج کی طرح ہوتی ہے جس کی جگہ سر پر ہوتی ہے، اور مرد اس تاج کو سر پر پہن کر ہی بادشاہ کہلا سکتا ہے، اور اگر وہ اس تاج کو پاؤں میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی قیمت نہیں بلکہ اپنا درجہ کم کرتا ہے، کیونکہ تاج کی قیمت بادشاہ بہت اچھے سے جانتا ہے۔ زوش اس کے چہرے پر نظر جمائے اسے سن رہی تھی۔ وہ باقی مردوں کی طرح نہیں تھا، وہ عورت کو اپنی ملکیت سمجھ کر اس پر حکمرانی کرے۔ اللہ نے شوہر کو مجازی خدا کا درجہ دیا۔ اگر بیوی کو اپنے شوہر کا ہر حق اور فرض پورا کرنے کا حکم دیا ہے تو شوہر کو بھی بیوی کے حقوق اور فرض پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے اس کی عزت اور خواہشوں کا احترام کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی اپنے خواہشوں کی تکمیل کرے۔ زوش کو یہ سب سن کر اپنی بے سکون سی زندگی میں سکون محسوس ہوا۔ بھابھی، آپ بتائیں کہاں گھومنے جانا ہے؟ عائشہ نے خوشی سے زوش کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی، جہاں میری بھابھی کہیں گی ہم وہیں چلیں گے، براق کہتے ہوئے زوش کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ جہاں جانا چاہیں۔ زوش کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ سب لوگ دن کا کھانا کھانے کے بعد سلطان مینشن کے لان میں بیٹھے اپنی پکنک کا پلان بنا رہے تھے۔ یار، میں کہتا ہوں کہ ایک فارم ہاؤس بک کروا دیتے ہیں، تم سب وہاں چلے جاؤ، مصطفیٰ بولا۔ ہاں، یہ آئیڈیا اچھا ہے، زوش نے حامی بھری۔ ایک منٹ، یہ تم لوگ سے کیا مراد ہے تمہاری؟ تم نہیں جا رہے کیا؟ براق نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں یار، میں نہیں جا سکتا، بہت ضروری کام ہے میرا، مصطفیٰ نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ زوش، فیملی پکنک ہے، ہم پانچوں جا رہے ہیں تو تم مانور اور حوریہ کو بھی لازمی کہنا، وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گی۔ حوریہ کے نام پر زور دیتے ہوئے زاویار نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور آپ کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ میں کچھ نہیں جانتی، آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، بس اتنا ضروری کام بعد میں کر لیجیے گا، ویسے بھی 2 دن کی بات ہے۔ زوش زاویار کو جواب دیتے ہوئے مصطفیٰ کو کہنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں، میری گڑیا نے کہہ دیا تو میں منع نہیں کر سکتا، اب تو جانا لازمی ہے، میرا کام تو بعد میں بھی ہوتے رہیں گے۔ مصطفیٰ کی بات سننے کے بعد جہاں زوش خوش ہوئی وہیں زاویار کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ کہاں جانے کا پلان بن رہا ہے میرے بغیر؟ سویرا اپنے بھائی سعد کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ ہاں، اس کی کمی تھی، یہ بھی آ گئی، براق نے اتنی ہلکی آواز میں کہا کہ سب پاس بیٹھے زوش کو سنائی دیا۔ آئیں آئیں، آپ کا ویٹ کر رہے تھے ہم، براق نے زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ تم تو بس میرے مرنے کا ہی ویٹ کر سکتے ہو براق، وہ کہتے ہوئے بیٹھی تھی۔ ماشاء اللہ، تم تو بہت سمجھدار ہو یار، وہ اس کی سمجھداری کی داد دینے لگا۔ تم تو چپ ہی کرو۔ زاویار، تم بتاؤ کہاں جانے کا پلان بن رہا ہے؟ لہجے میں مٹھاس لیے وہ بولی۔ زاویار بنا اس کی بات کا جواب دیے حویلی کے اندر چلا گیا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، ہم سب ایک فیملی پکنک پر جا رہے ہیں 2 دن کے لیے، عائشہ بولی۔ ہاں، اور اگر تم بزی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تمہیں فورس نہیں کریں گے، براق جلدی سے بول اٹھا۔ میں کیوں بزی ہوں گی، میں تو لازمی جاؤں گی۔ سویرا کے جواب پر براق کا منہ بن گیا، جیسے اسے اس کا جانا پسند نہ آیا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل دوپہر کو یہاں سے نکلیں گے، جس نے جو بھی تیاری کرنی ہے سب کر لو۔ براق پورا پلان سب کو بتانے لگا۔ ہاں ہاں، یہ ٹھیک ہے، سب نے حامی بھری۔ تم سب باتیں کرو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں، زوش کہتے ہوئے وہاں سے چل دی۔